प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि बुली हो रही है या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है एंड दिस मोबाइल कैमरा इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो बाद में वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती है. उस चीज़ का उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? गोज बोथ वेज. जो बच्चा जो बुली हो रहा है या हो रही है, उसकी वीडियो जब वायरल होगी तो उस पर इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट हो. साइबर इंडस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं कि फिर वो यूट्यूब से, वेबसाइट से, इंटरनेट से उसको कैसे गायब कर दिया जाए. What is basically harassment or bullying? जो हरासमेंट है वो या बुलिंग उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं. वो एक इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है. असल में जो विक्टिम होता है उसको बहुत छोटा बना दिया जाता है, उसको हेच बना दिया जाता है. जो जुल्म करने वाला है वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है और जिसके साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे सामने एक बहुत मामूली सी चीज़ है. ना आपकी शराफत है, ना आपका इल्म है, ना आपकी पॉजिटिव, ना आपकी ईमानदारी है. पूरे माशरे में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो पैसा है. रिश्वत ना लेने वाले को पागल समझा जाता है ना, बेवकूफ़ समझा जाता है. आमतौर पे स्कूल्स में याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि बच्चे पेरेंट्स से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, पीयर्स से करते हैं. हमारा माशरा दोगला माशरा है. हमारे माशरे में इस्लाम सिर्फ लड़कियों के लिए आया, लड़कों के लिए नहीं आया. लड़का जो मर्जी करता फिरे, लड़की पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अबीरा अशफाक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पब्लिक एंड ट्रस्ट लिटिगेशन. Harassment and bullying, they are becoming a very hot topic in our country, especially जब इन वर्ड्स को मिलाया जाता है schools, colleges और universities के साथ. As these institutes play an important and first step in the building of a future of a child. ऐसी जगहों पर जब एक बच्चे को harass या bully किया जाता है और bully करने वाले उनके fellow students ही होते हैं, और इन सिचुएशंस की वजह से, इस हरासमेंट और इस बुली की वजह से उनकी पर्सनालिटी बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है. वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं. एंड समटाइम्स टू कोप अप दीज सिचुएशंस दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ड्रग्स, स्मोकिंग, वेप एक्सेट्रा. ऐसी सिचुएशंस में हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, स्कूल्स को या माँ बाप को? और इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत की है डॉक्टर शहरयार रविंदा को, who is the CEO and founder of Mind Professional Therapy Center. He's a consultant of child and adult, and he's a psychiatrist. Welcome to our show, sir. Thank you. तो पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक साइकोलॉजिस्ट में और एक साइकाइट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है, बिकॉज आप साइकाइट्रिस्ट हैं. ये सवाल आमतौर पर किया जाता है क्योंकि आमतौर पर लोगों को फ़र्क पता नहीं होता. साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में, और उसके बाद फिर वो या तो थेरेपीज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते. जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस करते हैं पहले, एमबीबीएस करने के बाद फिर वो साइकाइट्री में स्पेशलाइज करते हैं. जैसे लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हैं, इसी तरह वो साइकाइट्री में स्पेशलाइज करते हैं, मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज करते हैं, और उनका काम होता है डायग्नोसिस करना, दवाइयाँ देना. और कुछ साइकाइट्रिस्ट होते हैं जो मेरी तरह के होते हैं, वो थेरेपीज भी करते हैं. अच्छा सर, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इट्स रिलेटेड टू हरासमेंट एंड बुलिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज बेसिकली हरासमेंट और बुली, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये तो पता चले कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है दैट विल अमाउंट टू हरासमेंट एंड बुलिंग. When we talk about children, harassment and bullying can be used interchangeably. दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मुख्तलिफ शक्लें होती हैं. अभी हम सिर्फ बच्चों की बात करेंगे, जिसमें स्कूल्स आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती हैं. जो हरासमेंट है वो या बुलिंग उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं. वो एक इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है. तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इसके जिस लेवल पे ये बुलिंग हो सकती है, हरासमेंट. इसमें होता ये है कि एक शख्स विक्टिम होता है जिसके साथ जुल्म किया जा रहा होता है, और एक परपेट्रेटर होता है जो जुल्म कर रहा होता है. बुलिंग करने वाला एक शख्स भी हो सकता है, एक मर्द भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और एक ग्रुप और गैंग भी हो सकता है. आमतौर पर देखा ये गया है कि कोई ना कोई उस ग्रुप को लीड करता है और पीछे उनको बैकअप करने वाले लोग भी होते हैं, या एक ग्रुप की सूरत भी हो सकती है. और विक्टिम आमतौर पर एक शख्स होता है, एक बच्चा होता है,
یا ایک سے زیادہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایک بڑا گروپ ایک چھوٹے گروپ کو بلی کر رہا ہے, چاہے وہ فزیکلی کر رہا ہے, ایموشنل ٹارچر کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کیسے کہ یا تو وہ باتوں سے کر سکتے ہیں, تانے دے کے, دوسرے کی تضحیک کر کے, اس کا مذاق اڑا کے, اس کو نیچا دکھا کے, ہیچ دکھا کے, اس کی کمی کو ایکسپلائٹ کر کے, اس کا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ یہ توا لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب توا لگانے کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں, لیکن اگر یہ توا لگانا ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ زیادتی کے زمرے میں آ جاتا ہے, کیونکہ جس کا توا لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا. تو مذاق ایک حد تک ہی مناسب ہوتا ہے, جب اس سے تجاوز کر جائے تو وہ اگلے کے لیے, چاہے وہ بچہ ہے, وہ ایک پینفل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایموشنلی اس کو ابیوز کر رہے ہیں یا ہراس کر رہے ہیں, کہ اس کا ایموشنلی وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, یا ہو رہی ہے, جو آپ کی باتیں ہیں, جو آپ کے ایکشنز ہیں. اور فزیکل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بہت چھوٹا بنا دیا جاتا ہے, اس کو ہیچ بنا دیا جاتا ہے. جو ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو بااختیار محسوس کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں, چونکہ عام الفاظ میں آپ اس کو بدمعاشی بھی کہہ سکتے ہیں, کہ وہ میں بدمعاشی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اور جس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, یہ میرے سامنے ایک بہت معمولی سی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جب کلینک میں بچے آتے ہیں جو کہ ہراسمنٹ اور بلی کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو کیا ریزنز بتاتے ہیں, وجوہات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اسکولز میں یا ان کے جو کلاس فیلوز ہیں یا اسکول فیلوز ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے؟ جو بچے بلی ہوتے ہیں, جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس کے ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایموشنلی کمزور ہوتے ہیں, اتنے ریزیلینٹ نہیں ہوتے, ان میں خود سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. They cannot stand up to for their rights, and they cannot say no to other people. So they don't have the ability or confidence to stop the other person. ٹھیک, کچھ بچے شائع ہوتے ہیں اور ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ دب جاتے ہیں. تو ایسے بچے جب اس طرح کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے ذہن کی, تو ان کو دبانا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ سینسٹیو اور حساس بچے ہوتے ہیں, انہیں کسی نے کوئی باتیں کر دی اور وہ اس کو دل پہ بھی لے سکتے ہیں, اور جب اگلی کو پتہ چلا کہ یہ اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, تنگ ہوتا ہے, تو اس نے اور تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے. جو بچے ریزیلینٹ ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ اس کو جھٹک دیتے ہیں. نہ وہ خود تنگ ہوتے ہیں اور اگلے کو بھی امپریشن نہیں دیتے کہ ہم اس سے تنگ ہو رہے ہیں, تو وہ اپنی ویکنس نہیں شو کرتے, بلکہ اگلے کو بھی 4 باتیں سنا دیتے ہیں تو اگلا بھی چپ کر جاتا ہے. ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسرا ماحول کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ مختلف ہے. اگر مثال کے طور پہ کلاس میں سب کھلنڈرے ہیں اور بدماش ٹائپ بچے ہیں, اور ایک پڑھنے والا بچہ ہے, اس پڑھنے والے بچے کو ہی وڈ اسٹینڈ آؤٹ, تو باقی بچوں کو تکلیف ہوگی کہ اس کو کیا شوق ہے پڑھائی کرنے کا, یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بدماشی کرتا. تو وہ اس کو پھر ٹارگٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اس کی تضحیک کرتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو کمتر ثابت کرتے ہیں. تو ماحول پہ کہ وہ کس ماحول میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے بچی, تو وہ ماحول کیا ہے. جو بچے عام نارمز سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. جو بھی نارمز چل رہے ہیں, چاہے وہ ایکسل بھی کر رہے ہیں, تو کچھ ان سے جیلس ہوں گے. اگر ایک بچہ ایکسل کر رہا ہے تو باقی اس سے جیلس ہوں گے کہ ایکسل کیوں کر رہا ہے. وہ اپنی جیلسی کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بلنگ کرے اور اس کو ہراس کرے. پھر یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ادارے میں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں اس کی اتھارٹی کتنی ہے. ٹھیک, انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں بتدریج اقدار جو ہیں وہ پامال ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, ہم ایچسن کالج میں پڑھتا تھا, جہاں پر سب وڈیروں کے بچے ہوتے تھے اور ایک سرٹن سوشل کلاس کے ہوتے تھے, لیکن استاد کی عزت ہمارے لیے ایکسٹریم ہوتی تھی. کسی وڈیرے کے بچے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ استاد کے آگے بات بھی کر سکے, کھڑا بھی ہو سکے. اور یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا ہمارے والدین کی طرف سے کہ آپ کا باپ جو بھی توپ ہے وہ ہوگا, لیکن آپ کا استاد جو ہے آپ کے انسٹیٹیوشن میں, ایچسن کالج میں, جو کہ ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا اس زمانے میں, آپ اس کے آگے نہیں بول سکتے. جب پیرنٹس یہ بتاتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے, تو پھر بچے بھی ادب کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ادارے کا کنٹرول زیادہ ہے. اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں. جب بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کو, ہمارے ٹیچر کی رسپیکٹ ہے, ٹیچر کی طاقت ہے, ادارے کی طاقت ہے,
ہم وی آر آنسریبل ٹو آر ٹیچرز کہ وہ بلنگ کرنے سے بھی پہلے سوچتے ہیں. اب ہو یہ گیا ہے معاشرے میں کہ معاشرے میں سب سے بڑا روپیہ عزت صرف پیسے کی ہے. ماں باپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم اسکول کے منہ پہ پیسے مانگتے پھینکتے ہیں اور یہ ہمیں پڑھاتے ہیں. آج ماں باپ بھی ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, یہ پیسے دیتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. مطلب یہ ایک بزنس بن چکا ہے اب یہ صرف. صرف بزنس نہیں بن چکا ہے, جب پورے معاشرے میں سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ پیسہ ہے. نہ آپ کی شرافت ہے, نہ آپ کا علم ہے, نہ آپ کی پازیٹیو, نہ آپ کی ایمانداری ہے. رشوت نہ لینے والے کو پاگل سمجھا جاتا ہے نا, بیوقوف سمجھا جاتا ہے, اسے اسٹوپڈ سمجھا جاتا ہے کہ جب سسٹم اتنا کرپٹ ہے آپ کا, اس میں ایک بندہ رشوت نہیں لے رہا تو ہی از اے پین ان دا نیک فار دا پیپل. مطلب دونوں طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے بھی اور اسکول کی طرف سے بھی, دونوں طرف سے یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بلی کی طرف اور ہراسمنٹ کی طرف جائے. جی, کیونکہ معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایک معاشرے کے لیول پہ ہو رہی ہیں. ہمیں سمجھنا ضروری ہے, بچہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بچے کے اوپر ماں باپ ہے, ماں باپ کے اوپر پھر بہت سارے ماں باپ ہے اور پورا معاشرہ ہے. اوور دا ایئرز ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ بلنگ کی طرف جا رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ٹھیک ہے, ہم چاہے سوشلی دیکھیں, پولیٹیکلی دیکھیں, ہر حساب سے دیکھیں, جو طاقتور ہے وہی سب کچھ کرتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. ٹھیک, تو جب پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہوگا کہ جس کی طاقت ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے, تو پھر باقی لوگوں نے بھی یہ سیکھنا ہے, ماں باپ نے بھی یہ سیکھنا ہے. ماں باپ نے یہ سیکھنا ہے تو بچوں نے بھی یہ سیکھنا ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انسٹیٹیوشنز میں ٹیچرز کی کوئی عزت نہیں ہے, تو ٹیچرز کی جب عزت نہیں ہوتی تو بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, ہم جو چاہیں یہاں کر سکتے ہیں اور ہمیں پکڑا نہیں جائے گا, یا ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. بعض دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں موسٹ آف دیم دے بلانگ ٹو اینی نیڈ کلاس فیملیز, تو وہ بھی تھوڑا بچے کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے یا اس کو روکتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو پتہ چلا کہ کسی کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈس جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ ہمیں پر جو ہے وہ بات آ جائے گی. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے, اس طرح کی جی سچویشنز بھی بالکل ہوتی ہوتا ہیں؟ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات صرف اسکول کی نہیں ہے نا. جب آپ کے معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے, آپ کے معاشرے میں ہر زندگی کے شعبے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب سچ بولنے والوں کو مطلب ہے کہ غائب کر دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو جب کچھ آپ تو یہاں پر جب طاقتور جو ہے وہی سب کچھ کر سکتے ہیں, تو اسی طرح باقی معاشرے میں بھی پھر یہی ہوگا. پرائیویٹ اسکولس کا چونکہ ان کا جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ایک فائنینشیل ایشو, انہوں نے اس سے پیسوں کی کمائی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اے کلائنٹ. Right. ان So کے they ان کے basically ان کے لیے ان try کے to stay away ان from کے this. لیے ان کے لیے فائنینشیل گینز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ان کی اسکول کی ریپوٹیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا وہ ایک فائنینشیل ایک کنسرن ہے, ایک فائنینشیل ادارہ ہے جو وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس میں کہانی کیا ہے کہ وہاں مورلس پہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب آپ پیسوں کو عزت دیں گے تو پھر مورلس پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, مورلس سے پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اب اس میں وہ کیا کریں گے کہ وہ پھر ہش اپ کر دیں گے سچویشن کو, یا اگر پیچھے سے کسی کا فون آ گیا تو پھر اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی. جبکہ یہ کرنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ بات تو ہوگی پرائیویٹ اسکولز اور ایلیٹ کلاس اسکولز کی. ہراسمنٹ اور بلی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں بھی موجود ہے, تو وہاں کے اگر آپ کے پاس بچے آتے ہیں تو وہ کیا وجوہات بتاتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں کس بیسس کے اوپر ہراس یا بلی کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, وہاں پر بھی بلنگ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ایسے, اب جو گورنمنٹ اسکولز ہوں گے وہاں پر تو والدین میں تعلیم کا فقدان بھی بہت زیادہ ہوگا. پرائیویٹ اسکول میں تو ماں باپ سو کالڈ پڑھے لکھے ہوں گے, سمجھا سکیں گے. گورنمنٹ اسکول میں تو ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور وہاں پر اگر بولنگ ہوگی تو بالکل اس کو کون روکے گا. پلس وہاں پر جو اساتذہ, چونکہ گورنمنٹ اسکولس ہیں, اساتذہ بھی ذرا سادی طبیعت کے ہوتے ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوتا تھا. صرف یہ ہے کہ جو آپ کے گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے, کہ وہاں بتایا نہیں جاتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. آئی ایم شیور کہ وہاں پر بھی بلنگ ہوتی ہے. سر, جو یہ موبائل کیمراز ہیں آج کل پرائیویٹ اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ بلی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو رہا ہے, اینڈ دس موبائل کیمرا از پلئنگ این امپورٹنٹ رول. اس چیز کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور وہ بعد میں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس چیز کا اس بچے کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, اٹ گوز بوتھ ویز. جو بچہ جو بلی ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے, اس کی ویڈیو جب وائرل ہوگی
تو اس پہ انتہائی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، ایموشنلی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ بات نشر ہو جائے گی اور اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ جو کرنے والے ہیں ظاہر ان پہ بھی کوئی بہت اچھا ہے، کوئی بچے ہی ہیں نا جو ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، یہ آپ کے فیور میں بھی جاتی ہے، فیور میں اس لیے جاتی ہے کہ اس طرح باتیں اب چھپتی نہیں ہیں۔ کسی بھی چیز کی، کسی بھی واقعے کی، کسی بھی ناانصافی کی کہیں بھی ویڈیو بن سکتی ہے، وہ وائرل ہو سکتی ہے۔ اٹ از پازیٹیو ایز ویل، یہ پازیٹیو بات بھی ہے کہ اگر کسی کو قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اگر قانون کا ڈر نہیں ہے تو چلیں پھر یہ ڈر ہوگا کہ پھر ہماری ویڈیو نہ بن جائے۔ اگر ہماری ویڈیو بن گئی اور لیک ہو گئی تو پھر ہماری بدنامی ہوگی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ لوگ ڈریں گے کہ بھئی شاید ویڈیو نہ بن رہی ہو اور پھر لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہم اس مٹیریل کو کیسے یوز کرتے ہیں، کہ اگر وہ وائرل ہوتی ہے تو اس کے دوسری طرف جو نقصانات ہیں وکٹم پہ یا کرنے والوں پہ وہ کس لیول کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چونکہ ہماری قوم کی جو میموری ہے وہ بہت شارٹ ٹرم میموری ہے، بہت تھوڑی سی یہ یادیں ہیں، یہاں کوئی مر بھی گیا تو 1.5 منٹ بعد کچھ اور سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہاں بھی مر گیا تو پھر کیا کریں، اب کیا کریں، اب کھانے میں کیا ہے، کھانے کی بات کریں، تو ہماری تو اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے، ٹھیک۔ تو اب اس لیے وہ کہتے ہیں رات گئی اور بات گئی، تو یہ بات چلی جائے گی تو عید کون یاد رکھے گا کون نہیں رکھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایموشنل اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے دونوں طرف یہ بات جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زیادہ فوائد ہیں اس کے یا زیادہ نقصانات ہیں، میرے خیال ہے ڈیٹرنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جہاں پر جو ناانصافی وہ کیپچر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نقصان کی طرف دیکھا جائے تو وہ ایک جو وکٹم ہے میرا اس کے ذاتی لیے ساری زندگی کا ایک سٹگما بن جاتا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ رہتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ بالکل، ہوا تھا۔ یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ اس قسم کے لاز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے کہ اگر ویڈیو بن گئی ہے تو اس کی تشہیر نہ ہو سکے۔ مطلب جو سائبر انڈسٹری ہے اس میں کچھ ایسے لاز بنائے جائیں کہ پھر وہ یوٹیوب سے، ویب سائٹ سے، انٹرنیٹ سے اس کو کیسے غائب کر دیا جائے۔ عموماً طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے بلی کرتے ہیں یا ہراس کرتے ہیں دوسرے بچوں کو، یوزلی وہ خود کسی نہ کسی دماغی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، دے آر ناٹ اسٹیبل مینٹلی طور پہ۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بولی کرنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، ہم ان کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کہ چونکہ یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے اس لیے ان کو اجازت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب وہ اس طرح کے، اللہ معاف کرے خدا نخواستہ، وہ کوئی ان کو ہم پاگل نہیں کہیں گے یا ذہنی بیمار نہیں کہیں گے، ہاں ان کو اپنی ایموشنل ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، ان کے اپنے ایموشنل کانفلکٹس ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کے گھر میں بہت سٹریس چل رہا ہے، ماں باپ کی بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گھر میں ماحول انتہائی ناخوشگوار ہے اور وہ اس کی وجہ سے تنگ ہے بچہ، تو اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ یہاں نکالے گا اسکول میں آ کے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس بچے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عام طور پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف بدمعاشی کی صورت میں کرتے ہیں۔ بدمعاشی کی صورت میں کس طرح کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کا باپ ایک کوئی بڑا آدمی ہے جو بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور ان کو اس بات کا زوم ہے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ان کے حمایتی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے چمچے بھی بن جاتے ہیں، یہ چمچے یا چمچیاں جو بھی کہہ لیں ہم، وہ ان کو بیک اپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو پھر ان کو وہ ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھونک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وہ بھی سینیریو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چونکہ دے بیکم فل آف دم سیلوز، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو انٹچبل ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سو کالڈ کسی لیڈ کو بلانگ کرتے ہیں یا اس سے تعلق ہے ہمارا، یا جو بھی پاورفل ہیں۔ ایک یہ بھی سچویشن ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہوتا، ماں باپ انتہائی شریف اور وفادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بچے غلط کمپنی میں پڑے جاتے ہیں۔ اور بچے عام طور پہ اسکولز میں یاد رکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ فینومنا ہے کہ بچے پیرنٹس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، پیئرس سے کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کول ہے کہ میں اسکول میں گینگسٹر بن کے پھروں، ذرا تھوڑا سا بدماش بن کے پھروں، اور یہ کول، اور سب کہیں کہ کتنا کول لڑکا ہے، he likes that negative attention، وہ اس کو پسند کرتا ہے اس نیگیٹو اٹینشن کو، پھر اس رول میں وہ اپنے آپ کو مزید دیکھنا چاہے گا۔ مطلب اس کو ایک فیم مل رہا ہوتا ہے، اسکول میں پبلسٹی مل اور رہی اسی کے ہوتی ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ایجوکیشن ہے اور اس کو یہ بھی امپریشن ملتا ہے کہ لڑکیوں میں وہ پاپولر ہو رہا ہے اس طرح کہ بھئی یہ تو ایک لیڈر ٹائپ بنتا ہے، بڑا دبنگ ہے، سنا دیتا ہے، ٹیچر کی بےعزتی کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے،
جو کہ نیگیٹو باتیں ہیں, دیز آر دا نیگیٹو ایٹریبیوٹس. اور جب لڑکیاں فیلو لڑکیوں کو اسٹوڈنٹس کو ہراس کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ان کا بھی وہی ہے نا, بچیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ بچوں کے ساتھ ہے. اس بچی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اگر سیم گوز فار دیم ایز ویل کہ ان کے, کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہیں مردوں سے. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے, بچیوں کے اور ایڈلٹ خواتین کے مسائل کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری خواتین کے مسائل مردوں سے بہت زیادہ ہیں. ہماری خواتین کو, لڑکیوں کو بہت سارے فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے مردوں سے زیادہ, بالکل. ٹھیک. جب لڑنا پڑتا ہے تو ان کے مسائل بھی زیادہ, ان کے سٹریسز بھی زیادہ ہیں. ایک بچی جو ہے اس نے بھائی کی بھی بات سننی ہے, اس نے باپ کی بھی بات سننی ہے, اس نے اپنے بڑے کزن کے تائی کے بیٹے کی بھی بات سننی ہے, اس میں پابندیاں بھی ہیں. ہمارا معاشرہ دوگلا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام صرف لڑکیوں کے لیے آیا, لڑکوں کے لیے نہیں آیا. لڑکا جو مرضی کرتا پھرے, لڑکی پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. مساوات تو نہیں ہے. بیٹا رات کو 3 بجے 2 بجے بھی آ گئے دوستوں سے خیر ہے, لڑکی کو کہیں گے تم نے 9 بجے کے بعد نہیں آنا. تو لڑکیاں آج کل کی جو بچی ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ 1952 نہیں ہے. آج کل جو بیٹے کو حقوق مل رہے ہیں مجھے بھی ملنے چاہیے, اور جب بل فرض نہیں ملتے تو وہ تنگ ہوتی ہیں. پھر وہ غصہ, وہ غبار کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی 50 اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. بیٹے کی اگر گرل فرینڈ سے تو ہنس کے مائیں کہہ دیں بڑا شریر ہے, بڑا شریر ہے, اس کی تو بہت ساری سہیلیاں ہیں. بیٹی کا فرینڈ ہوگا تو اس کو تو نہیں کہیں گے کہ اس کے بڑے بوائے فرینڈز ہیں. تو یہ کیا ہے, وہ ایک یہ ٹابو بن جاتا ہے ہمارے تو ملک یہ میں. دوگلا پن ہے نا, یہ دوگلا پن ہے. بیٹے کو تو کبھی نہیں روکیں گے, تو بیٹے کے لیے بھی وہی رولز ہونے چاہیے جو بیٹی کی ہونے چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. پہلے چل جاتا تھا, اب بچیاں پڑھ گئی ہیں اور لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں, لڑکوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں, لڑکوں سے زیادہ فوکس ہوتی ہیں. اچھا سر, میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اب پچھلے دنوں ایک پرائیویٹ اسکول کا واقعہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ وائرل ہوتا رہا ہے. تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ملک میں پالیسیز اور لاز موجود نہیں ہے اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو اس میں یہ ہوا کہ جی جو ماں باپ ہیں وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے جس بچی کو بلی کیا گیا ہے تو اس کے فیلو اسٹوڈنٹس کے خلاف FIR درج کروائی ہے, اور اس کا ایک بہت امپیکٹ پڑا ہو سکتا ہے ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. ان حالات میں اس ہراسمنٹ اور بلی کو ہمیں کس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے, اسکولز کو کیا کرنا چاہیے, آپ کا کیا مشورہ ہے اس میں, یا ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کریں؟ دیکھیں اگر یہ واقعہ کسی اسکول میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اسکول ہیز ٹو ٹیک نوٹس آف دا سچویشن, ٹھیک ہے, کیونکہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس پیرنٹ جو ہے, اگر اسکول ان کو سیٹسفائی نہیں کرے گا وہ پھر تھانوں میں بھی جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی لیجسلیشن تو ہے نہیں, کوئی اس کے لیے کوئی قانون تو ہے نہیں, تو جس کو جو سمجھ میں آئے گی وہ کرے گا. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو اسکولس کو اس سچویشن میں سب سے پہلے پیسیفائی کرنا ضروری ہوگا, دونوں پارٹیز کو. جو غلط ہے وہ غلط ہیں, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جب پیرنٹس جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں ہمیں سنا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے, تو ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اسکول اس کو اچھی طرح ڈیل کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ بات آگے نہ بڑھے, وہ بات وہیں ختم ہو جائے. جہاں پر جن بچوں نے زیادتی کی ہے وہ معافی مانگیں, اپولوجائز کریں دل سے, ٹھیک ہے, معافی مانگیں اس سے, اینڈ اٹ شوڈ بی اے پبلک اپولوجی ان اسکول, ٹھیک ہے, تاکہ باقی بچوں کو پتہ چلے کہ جی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے معافی مانگنی ہوگی. اچھا لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب, جو بچے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اینڈ جو کہ ہراسمنٹ اور بلی کا شکار ہو رہے ہیں, آپ انہیں کیا میسج دیں گے کہ اگر وہ اس طرح کی سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں تو انہیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, کیا ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں آگے جا کے مستقبل میں ان کے ساتھ یہ والے واقعات مزید نہ ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان بچوں کو اپنے والدین کو یہ بات بتانی چاہیے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہوں. بہت سارے بچے نہیں بتاتے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ماں باپ بات سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, یا وہ اپنے آپ ماں باپ پہلے ہی الجھے ہوئے ہیں اپنے مسئلے مسائل میں, تو وہ ان کو مزید نہیں کرنا چاہتے.
تو پہلا میرا یہ ہوگا مشورہ کہ بچوں کو کہ اپنے پیرنٹس کو لازمی بتائیں. نمبر 2، پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اسکول اتھارٹیز سے جا کے بات کریں اور کھل کے بات کریں کہ یہ ایسے ہے اینڈ دس شوڈ ناٹ گو آن فرام دیئر. ٹھیک، اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اسکول والے ان کی بات کو نہیں کر رہے تو پھر ان کو اسکول بدل دینا چاہیے، کیونکہ بچے کو اس انوائرمنٹ میں رکھنا جہاں پر اسکول کے پاس اتھارٹی نہیں ہے ان بلیز کو ٹیکل کرنے کی. اگر اسکول کے پاس اتھارٹی ہے اور بلیز کو ٹیکل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، تو پھر انہیں اپنے بچے کا خیال کرنا چاہیے. پیرنٹس کو گاہے بگاہے خود بچوں کے ساتھ 1-to-1 باتیں کرنی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. باپ جو ہے ان کا فرض ہے کہ اپنے ٹین ایج بیٹوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھیں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح بیٹیاں ماں کے ساتھ ان کا بانڈ ہو. جب پیرنٹس کو پتہ ہو تو پھر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے کیسے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو اگر اسکول نہیں سمجھ تو دے شوڈ چینج the school. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور اس شو پر آپ آئے، اینڈ تھینک یو فار دس ویلیویبل انفارمیشن. اسی میسج کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کچھ اس قسم کے لاز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے کہ اگر ویڈیو بن گئی ہے تو اس کی تشہیر نہ ہو سکے.